MBG के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। 8 मई 2025 जुमेरात का दिन है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक भारत पर जवाबी हमला नहीं किया गया, मगर भारत की तरफ से बिला तवक्कुफ इश्तियाल अंगेज अक़दामात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय ड्रोन्स यूं दनदनाते नजर आए जैसे मच्छर भिन बनाते फिरते हैं। और इस सूरत हाल पर लोगों का जो गम गुस्सा है वो बढ़ रहा है। सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है। लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि ये जो ड्रोन हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में कैसे घुस आए। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसकी क्या स्टेटस है, उसने इन्हें इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को रोका क्यों नहीं, मार क्यों नहीं गिराया। और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अभी तक अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब, जिसका वादा किया गया था, वो जवाब जो है वो क्यों नहीं दिया गया। और अगर ड्रोन त्यारे लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी पहुंच सकते हैं, कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम अपने घरों में महफूज नहीं हैं। तो इस तरह के जो अंदेशों का इजहार किया जा रहा है, इस तरह के जो सवालात उठाए जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज के शो में हम इन तमाम सवालात को एड्रेस करने की कोशिश करें और ये जो सूरत हाल है, ये जो इवाल्व हुई है, इसे समझने की कोशिश करें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 7 और 8 मई की दरमियानी शब और फिर आज यानी जुमेरात का जो दिन है, मुसलसल ये खबरें गर्दिश करती रहीं, मिलती रहीं कि जी फ़लाँ जगह पे भारतीय ड्रोन गिर गया, फ़लाँ जगह पे कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए, या फ़लाँ जगह पे जो भारतीय ड्रोन है उसे नाकारा बना दिया गया, तो अब यहाँ गिर गया, अब वहाँ गिर गया। इस तरह की खबरें जो हैं वो दिन भर हम सुनते रहे हैं। तो ये जो इसराइल से ख़रीदे गए ड्रोन्स हैं, जिनको भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, मैं इनकी जो तकनीकी मालूमात हैं उनकी तफसील में जो है वो नहीं जाता, क्योंकि वो हमारा कंसर्न नहीं है। वक्त ज़ाया करने वाली जो है वो बात होगी। तो ये जो ड्रोन्स हैं, मुख्तसरन ये कि ये आप इन्हें जिस तरह खुदकुश बमबार होते हैं, तो इन्हें आप खुदकुश किस्म का ड्रोन जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि ये ड्रोन जो हैं ये कोई हथियार लेके नहीं आते। इन पे कोई कोई मिसाइल वगैरह जो है वो नस्ब नहीं होते, क्योंकि ये बहुत छोटे जो है वो ड्रोन होते हैं। जैसे ड्रोन्स के ज़रिए आप कहीं पे पिज़्ज़ा डिलीवर कर सकते हैं, तो वैसे ही ये छोटे ड्रोन्स हैं जिस पे कोई चीज़ डिलीवरी के लिए तो नहीं होती, अलबत्ता इनमें बारूदी मवाद होता है। और जो लोकेशन जो है वो सेट की जाती है जहाँ इन्हें भेजा जाता है, या ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर वहाँ जाके फट जाते हैं। और अगर इन्हें टारगेट ना मिले तो ये वापस भी चले जाते हैं और वापस जाके जो है वो लैंड कर जाते हैं। और अगर इन्हें कोई हदफ जो है वो मिल जाए तो ये उसके ऊपर जाके फट जाते हैं, और यही जो है वो इनका काम होता है। तो ये जो ड्रोन्स भारत जो है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, जैसे लाहौर में वाल्टन के करीब जो है वो एक ड्रोन गिरा, गुजरांवाला में ड्रोन अटैक हुआ, अटक है, चकवाल है, फोर्ट अब्बास है, यज़मान है, सिंध है, कराची है। और फिर शाम को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास, जो रावलपिंडी फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे जो है वो एक ड्रोन आके जो है वो गिरता है। और सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ड्रोन्स हैं इनका मकसद क्या है? क्या इन ड्रोन्स के ज़रिए जो भारतीय फ़ौज का ऑपरेशन सिंदूर था, ये उसका दूसरा मरहला है, और इनके ज़रिए पाकिस्तान में कोई कार्रवाई की है भारत ने, पाकिस्तान में इन ड्रोन्स के ज़रिए कोई मख़सूस अहदाफ़ को निशाना बनाना मकसूद था। आपने देखा होगा कि कहीं कोई ड्रोन जो है वो किसी आम सी बिल्डिंग से जाके जो है वो टकरा गया, कहीं वो
کھلی جگہ پہ جو ہے وہ ڈرون پھٹ گیا. تو یہ جو بھارتی ڈرونز ہیں انہوں نے کسی بھی ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ نہیں کیا, کسی حساس عمارت پہ جا کے یہ جو ہے یہ نہیں پھٹے, یا آپ یوں کہیے کہ کوئی فوجی ہدف جو ہے اسے بھی اس نے جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا. یا جس طرح پہلے بھارت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا مرید کے میں اور بھاول پور میں حملے ہوئے اور کہا گیا کہ جی ہم نے جہادیوں کے ٹھکانے جو ہے وہ تباہ کر دیں, تو یہ اس طرح کی جگہ بھی نہیں ہے. تو پھر بھارت نے یہ جو ڈرون ہیں یہ بھیجے کیوں ہیں, آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ تو جناب یہ جو بھارت نے ڈرونز کی برسات کر دی پاکستان پہ, اس کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جائے, لوگ پینک کر جائیں اور پریشان ہو جائیں اور گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں, یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ شاید افواج پاکستان جو ہیں وہ ملک کا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, اور بعض جو نادان دوست ہیں وہ بھارتی منصوبوں کے عین مطابق یہی باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, یہ باتیں کس حد تک درست ہیں وہ بھی آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں, لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرا مقصد کیا تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, اب یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کون سا ہے, ہمارے پاس کون سا ہے, بھارت کے پاس کون سا ہے, اس پہ بھی ہم آگے چل کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. لیکن سر دست آپ کو یہ بتانا جو ہے وہ مقصود ہے کہ یہ جو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ جو ڈرونز ہیں بھارتی ڈرونز ان کی قیمت کیا ہے, اور پاکستان اگر اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے انہیں فضا میں ہی اچک کر تباہ کر دیتا, ناکارہ بنا دیتا, تو وہ جو سسٹم ہے وہ کتنا مہنگا ہے, وہ میزائل جو ہے وہ کتنا مہنگا ہے. میں اس میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ انسانی جانوں کی قیمت ہوتی ہے نا, ملک کا دفاع آپ نے کرنا ہوتا ہے, تو اس میں یہ 2 + 2 4 نہیں ہوتا, اس میں میتھس آپ اپلائی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اسرائیل پہ جب راکٹ باری ہوتی ہے تو وہ راکٹ $300-400 کا ہوتا ہے جو فائر کیا جاتا ہے, لیکن اس راکٹ کو فضا میں ناکارہ بنانے کے لیے جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اسرائیل کا, اس کے ذریعے جب اسے انٹرسپٹ کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, تو وہ ایک راکٹ روکنے پہ اس میں کئی کروڑ ڈالر جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں. وہ بڑا مہنگا جو ہے وہ سسٹم ہے. تو انسانی جانوں کی وقوع ہوتی ہے. اس میں میں نہیں جاننا چاہتا کہ اس کے کتنے پیسے ہیں اور اس کے کتنے پیسے ہیں, میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ دراصل بھارت کا مقصد کیا ہے. ایک تو میں نے بتا دیا خوف و ہراس پلانا, دوسرا یہ کہ انہیں ہم بھیجیں گے جب ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا اور اس کے ذریعے انہیں انٹرسپٹ کر کے اور میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا جائے گا, تو ریڈیشنز کے ذریعے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جہاں سے وہ ایکٹیویٹ ہوگا اور میزائل فائر ہوگا, اس کی لوکیشن انڈیا کے پاس چلی جائے گی, اور جب لوکیشن چلی جائے گی تو وہ وہاں حملے کریں گے. اور یوں ان کا منصوبہ یہ تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں ان سب کو لوکیٹ کر کے ناکارہ بنا دیا جائے. اور ایسا ہوا بھی. لاہور میں جو ایک ڈرون ہے اسے انٹرسپٹ کیا ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے, اور اسے جو ہے وہ فضا میں ہی تباہ کر دیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم جہاں سے وہ ایکٹیویٹ ہوا تھا اور جہاں سے وہ فائر کیا گیا تھا وہ لوکیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہم نے ایکٹیویٹ نہیں کرنا, ویسے گن فائر کے ذریعے جو ہے وہ یہ ڈرونز جو ہیں وہ انہیں آپ مار گرائیں جہاں بھی جو ہے وہ دکھائی دیں. اور اس کے بعد اسی پالیسی کے تحت جو ہے وہ اب تک پاکستان کی طرف سے کم از کم 30 جو بھارتی ڈرونز ہیں وہ گرائے جا چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 110 ڈرون بھارت نے اسرائیل سے خریدے تھے, اور اس میں سے اب تک جو 30 ڈرون ہیں وہ افواج پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ تباہ کیے جا چکے ہیں اور گرائے جا چکے ہیں. تو آپ خود ہی بتائیے کہ یہ جو بھارت کی چال تھی کیا اسے ناکام بنایا گیا ہے, یا پھر یہ پاکستان کے لیے کوئی ہزیمت اور شرمندگی کی بات ہے. تو یہ معاملے کو جو ہے وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں ہم اس سوال کی طرف کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم
کہاں ہے، وہ کس درجے کا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ ہمیں دشمن کے حملوں سے بچا سکے؟ جس طرح سے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے محافظ ہیں یہ بس باتیں ہی کر سکتے ہیں، یہ پریس کانفرنس ہی کر سکتے ہیں، یہ سیاسی مخالفین کو ہی جواب دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ نہیں کہا جا رہا۔ تو جناب کوئی تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں، کوئی ذرا معاملات کو کوئی سطحی باتیں کرنے کی بجائے ذرا سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ کر لیا کریں۔ ہمارے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جناب، وہ ہے چینی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے HQ-16FE۔ اب یہ جو ہمارے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ ہر طرح کے جو زمین سے فائر کیے جانے والے میزائل ہیں انہیں روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خواہ وہ بیلسٹک میزائل ہوں، خواہ وہ کروز میزائل ہوں، خواہ وہ شارٹ رینج ہوں، خواہ وہ میڈیم رینج ہوں، خواہ وہ لانگ رینج ہوں، یہ تمام قسم کے جو میزائل ہیں ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم انہیں انٹرسیپٹ کرنے اور انہیں ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اگلا سوال جو ہے وہ کچھ لوگ یہ اٹھائیں گے کہ جی یہ جو 6 اور 7 جو مئی کے درمیانی شب جو پاکستان میں 9 مقامات پہ بھارت نے حملہ کیا اور میزائل داغے، تو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم انہیں کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کر سکا اور اس حملے کو ناکام کیوں نہیں بنایا جا سکا؟ تو جناب جیسے میں نے عرض کی کہ یہ جو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ زمین سے فائر کیے جانے والے ہر قسم کے جو میزائل ہیں انہیں روکنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جو میزائل فضا سے فائر کیے جاتے ہیں انہیں ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکتا۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، انڈیا کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سسٹم ہمارے سسٹم کی کوئی یہ ناکامی ہے اور بھارت کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ بھارت کے پاس بھی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کی بھی جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب جو حملے ہوئے تھے آپریشن سندور، تو وہ اس میں بھارت کے جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور وہ جو بھارت کے جنگی طیارے ہیں ان سے میزائل فائر کیے گئے تھے اور وہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے فائر کیے۔ پاکستان نے بھی جو 5 بھارت کے جنگی جہاز مار گرائے ہیں وہ بھی پاکستان نے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے ہی وہ جو ہے وہ مار گرائے ہیں۔ اور وہ کس میزائل سے مار گرائے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر جو ہے وہ کبھی بات کریں گے۔ تو بھارت کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جناب یہ روسی ساختہ S-400 دفاعی نظام ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی زمین سے فائر کیے جانے والے جو میزائل ہیں انہیں روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جو میزائل فضا سے داغے جائیں گے انہیں انڈیا بھی نہیں روک سکتا۔ اور دوسری بات، یہ جو ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یا جو ہمارے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈرون، کوئی راکٹ، کوئی میزائل سرحد کے پار سے آ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو 2500 کلومیٹر طویل جو سرحد ہے اس پوری سرحد کو آپ کیسے کور کر سکتے ہیں؟ 2500 کلومیٹر کی سرحد کو اگر آپ نے کور کرنا ہے کہ کچھ بھی نہ آ سکے تو پھر تو آپ کو اربوں ڈالر جو ہے وہ درکار ہوں گے، تو نہ وہ بھارت کے پاس ہیں نہ ہمارے پاس ہیں۔ تو اس طرح کا سسٹم تو دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ جدید ترین اور مہنگا دفاعی نظام ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے جو آئرن ڈوم کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ حزب اللہ کی طرف سے یا حماس کی طرف سے جو داغے گئے راکٹ ہیں، میزائل ہیں، وہ بعض اوقات اسرائیل میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے پھٹتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک استعداد ہے کہ ایک وقت میں وہ کتنے میزائل روک سکتا ہے، اس کی جو صلاحیت ہے وہ لامحدود نہیں ہے۔ تو جب آپ بیک وقت بہت سارے آپ راکٹ یا میزائل فائر کر دیں گے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی جا کے وہاں گر جائے گا، پھٹ جائے گا، سب کے سب آپ نہیں روک سکتے۔ دنیا کا مہنگا اور جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم لگا لیں تب بھی۔ تو یہ جو تفصیل میں نے بیان کی یہ ان دوستوں کے لیے ہے
جو جن متوشش ہیں، جن کو یہ پریشانی ہے کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں ہے اور یہ جو ڈرون آئے ہیں انہیں جو ہے وہ روکا کیوں نہیں گیا، امید ہے کہ ان کی تشفی اور تسلی جو ہے وہ ہو گئی ہوگی۔ اچھا، یہ جو ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جو سویلینز کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، عام افراد کو، اس کی جو بھونڈا جواز جو بھارت کی طرف سے پیش کیا گیا، وہ یہ بھارتی وزارت دفاع کی طرف سے کہا گیا کہ جی یہ جو گزشتہ رات تھی 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب، اس میں افواج پاکستان کی طرف سے بھارت کے اندر کئی مقامات پر حملہ کیا گیا، میزائل داغے گئے اور انہیں ہم نے ناکارہ بنا دیا۔ بھارتی وزارت دفاع کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اونتی پورہ، سری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر، کپورتھلا، جلندھر، لدھیانہ، آدم پور، بٹنڈا، چندی گڑھ اور بھوج پر حملہ کیا پاکستانی فوج نے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400، اس کے ذریعے وہ میزائل جو ہے وہ ناکارہ بنا دیے گئے اور پاکستان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں انڈیا کی، اس کو نشانہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی۔ یہ دعویٰ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ ابھی تک افواج پاکستان کی طرف سے بھارت کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، کوئی میزائل جو ہے وہ نہیں داغا گیا۔ وہ جب میزائل جائیں گے، وہاں گریں گے، پھٹیں گے تو جناب لگ پتہ جائے گا۔ اور ابھی تک میری معلومات کے مطابق چند ڈرونز جو ہیں تجرباتی طور پہ وہ ضرور بھیجے گئے تھے، لیکن ابھی تک افواج پاکستان کی طرف سے کوئی ایک بھی میزائل، خواہ وہ زمین سے داغے جانے والا میزائل ہو یا فضا سے فائر کیے جانے والا میزائل ہو، ابھی تک کوئی ایک بھی میزائل بھارت کی طرف جو ہے وہ نہیں چلایا گیا، اور اس کے لیے جو ہے وہ مناسب موقع کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہی آخری ہمارا جو ہے وہ سوال ہے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور مسلسل یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ نے کہا تھا منہ توڑ جواب دیں گے، آپ نے کہا تھا کہ جی 2 میزائل آئیں گے، ہم 4 ماریں گے، تو جناب وہ آئے اور کر کے چلے گئے، اور آپ کہاں ہیں؟ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ افواج پاکستان کی طرف سے کوئی جواب جو ہے وہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو پہلگام میں سیاحوں پر حملہ ہوا تھا، یہ کس تاریخ کو ہوا تھا؟ یہ 22 اپریل کو ہوا تھا، اور بھارت نے آپریشن سندور جو لانچ کیا اور پاکستان میں 9 مقامات پر جو حملہ کیا، یہ کس تاریخ کو کیا؟ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب، یعنی کوئی تقریباً آپ کہہ لیجئے کوئی 8 اور 6 14 دن بعد بھارت نے کارروائی کی ہے۔ حالانکہ کئی بار یہ کہا گیا کہ جی مودی جی نے بھارتی افواج کو ہدف کا تعین کرنے کا اختیار دے دیا ہے، کئی بار یہ خدشہ پاکستان کی طرف سے ظاہر کیا گیا کہ جی آج رات، اگلے 24 گھنٹوں میں، اگلے 48 گھنٹوں میں، اگلے 36 گھنٹوں میں حملہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ حملہ نہیں ہوا، اس لیے کہ جنگ میں جو فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، جو ڈسیپشن ہے، اس کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے حملہ کیا ہے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، جوابی حملہ کیا جائے گا، دشمن جب تیار بیٹھا ہو، تو اس وقت جواب دینا جو ہے وہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کرنا چاہیں حماقت تو کر سکتے ہیں، جذبات میں آ کے فوری طور پہ آپ کوئی اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ کر دیں، لیکن جنگی حکمت عملی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور مناسب موقع کا انتظار کرنا جو ہے وہ بھی اس جنگی حکمت عملی کا جو ہے وہ حصہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ جب ایران میں اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، ایران نے اکتوبر 2024 میں کچھ 200 جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ داغ دیے تھے اسرائیل پہ، لیکن کوئی ایک بھی نشانے پہ نہیں لگا، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایک بھی اسرائیلی نہیں مرا۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا محض علامتی اور ملامتی قسم کا جواب دیا جائے،
اور کوئی میزائل داغ دیے جائیں اسی وقت داغ دیے جاتے فوری طور پہ، چاہے وہ نشانے پہ لگتے یا نہ لگتے۔ تو اسی طرح کا اگر آپ بدلہ لینے کے خواہش مند تھے، اسی طرح کا انتقام اس کی اگر آپ توقع کر رہے تھے، تو پھر ظاہر ہے وہ تو ممکن تھا اسی وقت۔ لیکن اگر آپ نے وہی منہ توڑ جواب واقعی آپ نے دینا ہے کہ جس کی تکلیف محسوس ہو، تو اس کے لیے ظاہر مناسب موقع کا انتظار کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ موقع زیادہ دور نہیں ہے۔ کچھ دوستوں نے کل کے ولاگز میں اور ٹویٹس میں، بیانات میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج کی رات بڑی قاتل ہے، آج کی رات بڑی اہم ہے، اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ شاید آج کی رات، یعنی جو رات گزر چکی ہے، پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل کے ولاگ میں ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ آج میں کہہ رہا ہوں، اور آج بھی میں یہ نہیں کہہ رہا۔ ہاں، آج رات بہت واضح امکانات موجود ہیں، کچھ فیصلے کیے جا چکے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن، الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اب زیادہ دیر نہیں ہے، بہت جلد آپ کو سرپرائز ملنے والا ہے، بریکنگ نیوز جو ہے وہ ملنے والی ہے، جمع خاطر رکھیے۔ ہاں، اگر یہ نہیں ہوتا، کئی دن کیا کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، تو پھر ہم سب مل کے تبرہ کریں گے، ہم سب مل کے سوال اٹھائیں گے، لیکن ابھی فی الحال ان باتوں کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ ابھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ ابھی اس وقت جو بھارتی منصوبے ہیں، جو بھارتی چالیں ہیں، جو بھارتی سازشیں ہیں، ان کا شکار ہونے اور ان کے جال میں پھنسنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ دانش مندی کا یہی تقاضا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔